जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फ़ादर आशिर इफ्तिखार एक मरतबा फिर एक नए एपिसोड जा तेरा ईमान अजीम है कि इस नए एपिसोड में आपके साथ शरीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम की ये बातचीत आप सबों के ईमान के लिए भी पहले प्रोग्राम्स की तरह तक़वियत का सबब बनेंगे। आज जो मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं उनका नाम मिस्टर नईम अब्दुल्ला गिल है। इनका ताल्लुक़ सेंट पॉल पैरिश सेंट पीटर्स चर्च अख्तर कॉलोनी से है। हमारे यूथ के नहायत सरगर्म रुकन भी रहे हैं। क्वायर में इनका बहुत अहम हिस्सा भी रहा और ये चर्च के तमाम कामकाज के एक नहायत मोतबर शख्स जो है वो तस्वर किए जाते थे। और आज हम जिस वाक़े को उनकी ज़िंदगी में से टटोलने की कोशिश करेंगे वो हम उन्हीं की ज़ुबानी उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा ऐसा वाक़या है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और इस वाक़े ने उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात छोड़े और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस तजर्बे से क्या ऐसा महसूस किया कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे। तो नईम, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आज इस प्रोग्राम में आप हमारे नाज़रीन तक बातें जो हैं वो शेयर करें वो उनके ईमान और उनकी दुनियावी रूहानी दोनों तरह की ज़िंदगी के लिए तक़वियत का सबब बने। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा ऐसा वाक़या है जो हमारे नाज़रीन तक पेश करना चाहते हैं? क्या हुआ, किस वाक़े ने आपकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया कि आज आप इस काबिल हो गए हैं कि आप हमारे नाज़रीन तक इन तमाम बातों को पहुँचाना चाहते हैं? जी शुक्रिया फ़ादर साहब, मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और साथ साथ गुड न्यूज़ चैनल का और खुदावंद यीशु मसीह का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही, अपनी रूहानी ज़िंदगी की गवाही और अपनी दुनियावी ज़िंदगी की गवाही मैं अपने तमाम बहन भाइयों तक पहुंचा सकूं। हर एक इंसान की ज़िंदगी में चंद एक ऐसे वाक़यात, ऐसे लम्हात रोनुमा होते हैं और उनमें से कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसानों की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। सही। मैं आज जिस वाक़ये को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये एक वाक़या तो है, लेकिन ये महज़ एक वाक़या ही नहीं बल्कि ये एक खुदावंद का बहुत बड़ा काम है जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में किया। और आज मैं इस काबिल अपने आप को समझता हूँ कि खुदा ने जो मौज़ा मेरी ज़िंदगी में किया और जो बरकत मुझे दी, मैं उस बरकत को सिर्फ़ अपने तक महदूद ना रखूं बल्कि मैं अपने दूसरों तक भी पहुंचाऊं, तमाम बहन भाइयों के साथ जो है उस वाक़ये को बयान करूं ताकि वो इस वाक़ये को सुनकर अपने ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो सके और मजबूती हासिल करें। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक तालिब इल्म था और मैं अपनी रूहानी ज़िंदगी के साथ साथ दुनियावी ज़िंदगी में भी एक बढ़ चढ़ कर हर काम में हिस्सा लेता था। कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये उन दिनों में कितने साल कबल की बात है जब हम ये फ़ादर जी 2003 का वाक़या है। तकरीबन 7 साल कबल का ये वाक़या 6 सितंबर 2003। 6 सितंबर 2003। हम अपने घर के लिए कुछ चीज़ें हमें दरकार थी जो हम ख़रीदने के लिए मार्केट में गए और मेरे साथ मेरे एक कज़न थे और मेरा भतीजा मेरे साथ था और हम तीनों वो चीज़ें लेने चले। इस सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, अजीब सी फीलिंग्स थी
ڈر تھا, کوئی خوف تھا ایک کہ کچھ ڈر ہونے تھا. والا ہے؟ جی جی, مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج کوئی بہت بڑا واقعہ میری زندگی میں ہوگا جس سے, لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا, علم نہیں تھا. کیونکہ اپنے فیوچر کو کسی بھی شخص نے نہیں دیکھا ہوتا. تو لیکن خیر میں نے اسے جیسے جانے انجانے میں نے کہا چلیں جو بھی ہوگا, یا میں نے کہا شاید میرا وہم ہے. تو لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا. تو وہ جب میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گے, تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے گھر کے لیے کچھ ہمیں چیزیں درکار تھیں, جیسے اے سی, بیڈ وغیرہ, کچھ اس طرح کی اشیاء ہم لینے کے لیے گئے. اور جب ہم وہاں پہنچے ہم نے سارا کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا. اب ہمیں وہ چیزیں گھر تک لانے کے لیے ایک عدد گاڑی کی ضرورت محسوس ہوئی. تو جلدی میں ہمیں جو بھی وہاں پہ گاڑی میسر ہو سکی ہم نے وہ گاڑی لے لی, اور ہم نے اس پہ اپنے سامان کو منتقل کرنا شروع کیا. تو جب ہم نے سارا سامان اس گاڑی میں رکھا تو میں نے اپنے کزن اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ چلو آپ لوگ آگے بیٹھ جائیں, میں ادھر ہی ان کے ساتھ سامان کے ساتھ ہی میں. تو گاڑی پیچھے سے کھلی تھی؟ جی, گاڑی پیچھے سے کھلی تھی اور بغیر چھت کے گاڑی تھی. بغیر چھت کے گاڑی تھی. تو میں اسی سامان کے ساتھ کچھ ایڈجسٹ کر کے بیٹھ گیا. تو لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو آج صبح سے میرے دل کی کیفیت ہے آگے چل کے کچھ ہونے والا ہے, کیسا ڈر سا تھا. لیکن میں نے کہا کہ نظر انداز کر دیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سا ایسا واقعہ ہوگا جس سے میری لائف تبدیل ہوگی اور خدا کی برکت مجھ تک پہنچ. کہا ہوگا کہ چلو دیکھا جائے گا, جو بھی زندگی میں ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں تو کچھ تھوڑا سا فاصلہ چل کے ہم ایک ایسے شاہراہ پہ پہنچے جس پہ ایک ٹریفک اوور ہیڈر پل نما ایک چیز بنی ہوئی تھی. تو چونکہ ہماری گاڑی بھی چھوٹی تھی وہ وہاں سے گزر بھی سکتی تھی. وہ جو شاہراہ تھی وہ صرف بڑی گاڑیوں کے لیے, اس بڑی گاڑیوں کا جو داخلہ تھا وہ وہاں پہ. یہ کون سے ایریا کی بات کر رہے ہیں؟ شاید آپ کو یاد ہوتا کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی وہاں سے گزرتے وقت ان چیزوں کا جو ہے زیادہ خیال کریں. یہ نثار شہید پارک کی شاہراہ تھی. وہاں پہ ایک اس طرح کا پل بنایا گیا ہے جہاں سے بڑی گاڑیاں نہیں گزر سکتی. چونکہ ہماری گاڑی بھی چھوٹی تھی وہ گزر بھی سکتی تھی, چونکہ یہ واقعہ رونما ہونا تھا. تو اس لیے میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کر سکا کہ مجھے اس روڈ سے گزرتے ہوئے کچھ نقصان, کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے جب اس روڈ پہ ٹرن کیا تو وہ جو میرے دل میں جو خوف جو صبح سے تھا وہ تھوڑا سا اور تیز ہوا اور میں نے محسوس کیا. لیکن میں نے پھر اس کو ایک دفعہ پھر نظر انداز کیا اور میں نے کہا چلو ابھی ہم کچھ ہی دیر میں اپنے گھر والوں سے دوبارہ ملیں گے, ان کو دوبارہ دیکھ سکیں گے. تو جیسے ہی ہم اس شاہراہ سے گزرے, اس پل کے پاس سے گزرے, تو اچانک سے میرا جو سر تھا وہ اس پل کے ساتھ اس قدر ٹکرایا, شدت سے ٹکرایا کہ میں اسی وقت جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا. اور جو میرے ساتھ میرے ساتھی تھے انہوں نے محسوس کیا کہ گاڑی کے پیچھے کچھ ایسی چل ہوئی ہے. آپ گاڑی میں گرے یا گاڑی سے اچھل کے آپ نیچے گاڑی میں ہی گرا؟ گاڑی میں ہی گرے. جی, یہ بھی ایک خدا کی برکت تھی. اگر میں روڈ پہ گرتا تو ہو سکتا کہ جو پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑیاں تھیں وہ آپ کے اوپر سے بھی گزر سکتی, وہ گزر جاتی اور آج شاید میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا. یہ بھی خدا کی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے چیزیں کچھ گرنے کی آواز آئی ہیں تو مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ مخاطب کیا, تو میں نے کوئی جواب نہ دیا. تو اچانک سے میرے بھتیجے کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں گاڑی روک کر پیچھے دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا واقعہ ہے کہ جو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو جب انہوں نے گاڑی رکوا کے دیکھا تو میں خون میں لت پت ان کو اس حالت میں پایا گیا. تو وہ فوراً جیسے وہ مجھے اس حالت میں دے کے ان کے بھی ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ اب ہم نہ تو یہاں کوئی ہسپتال قریب ہے جو کہ ہم اس کو فوری طبی امداد دیں اور کچھ اس کو امداد دینے کے بعد ہم کسی بڑے ہاسپٹل میں لے کر جا سکیں. تو اس واقعے میں میری زندگی اس طرح سے تبدیل کی کہ جب میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے ایک دم میں بے ہوشی کی حالت میں ان کو ملا
اور جب وہ مجھے لے کے ہسپتال تک پہنچے تو مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں. قطع کلامی کی معافی چاہتے ہیں. ابھی ہمیں بریک کے لیے جانا ہے کیونکہ ہم اتنا لمبی بات چیت یقینی طور پر اپنے ناظرین کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم بریک کی جانب چلتے ہیں اور جیسے ہی بریک سے واپس لوٹیں گے پھر ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں. تو ناظرین ابھی آپ ہمارے بھائی نعیم کے اس تجربے کو سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں نعیم بھائی کو کہ جو اپنی زندگی کی اس کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کی زندگی کے اہم واقعے نے ان پر اثر ڈالا اور وہ مجبور ہو گئے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی اس گواہی کو پیش کر سکیں. تو جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو یقینی طور پر ہم اپنی بات کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. جیون کی کھوج میں نکلا رے یسوع پایا. ویلکم بیک ناظرین. آپ بریک پر جانے سے پہلے نعیم بھائی کے اس واقعے کو سن رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ رونما ہوا اور خدا کی برکت کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا. تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ ہاسپٹل کا کہ ان کے بھتیجوں نے اور ان کے عزیز و اقارب جو اس وقت اس کے دوست تھے وہ ان کو ہاسپٹل کی جانب لے کر گئے. تو نعیم بھائی کیا ہوا ہاسپٹل؟ اس وقت والد جی مجھے تو یاد نہیں تھا کیونکہ میں اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھا. لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں پایا. تو میں نے جب میری آنکھیں کھلیں تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری یادداشت کام نہیں کرے گی. تو کتنے دن کے بعد آپ کو ہوش آیا؟ کیا آپ کو ایک ہی رات میں ہوش آ گیا ہے؟ نہیں, مجھے تقریباً 6 سے 7 دن 6-7 دن آپ کو لگے ایک ہوش آنے میں. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کے جو کزنز تھے, آپ کے جو دوسرے عزیز و اقارب تھے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ 6-7 دن کے بعد آپ کو ہوش آیا. اچھا. تو جب میں نے اچانک آنکھیں کھولیں تو میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا اور جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میری فیملی والے, میرے سارے عزیز و اقارب سب کھڑے تھے. تو میں نے پوشیدگی میں خدا سے وہ مدد مانگی کہ مجھے وہ مدد دیجیے کہ میں یاد کر سکوں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کھڑے ہیں وہاں پر؟ اتنا تو آپ کو ہوش آنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے اور آپ کو درد ہو رہی تھی. اور جی اور اس روڈ ایکسیڈنٹ میں مجھے جو ہیڈ انجری ہوئی تھی اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور مجھے کچھ بھی یاد کرنے کی صلاحیت میں کھو چکا تھا. لیکن میں اس واقعے کو خدا کی نعمت سمجھتا ہوں, خدا کی برکت سمجھتا ہوں کہ جو خدا نے میری فیملی والوں نے مجھے اپنی پریئر کے ساتھ واپس زندگی میں بلایا. چونکہ میری بہن بحیثیت ایک نن ہیں اور انہوں نے اپنے ہر روز کینڈلز جلا کے مومنین سے, مقدسین سے دعا کی اور ہر روز بلا ناغہ چرچ جاتی تھیں. انہوں نے دعاؤں میں مجھے ایسی سپورٹ دی اور ایسا سہارا دیا تمام لوگوں نے جنہوں نے بھی میرے لیے دعائیں کی کہ میں کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو گیا کہ میری ساری جو یادداشت تھی, ساری میری میموری تھی, وہ آہستہ آہستہ سے واپس میرے پاس لوٹنے لگی اور مجھے وہ واقعہ سٹیپ بائی سٹیپ یاد آتا گیا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو اسی کے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میری بہن ایک نن ہے, وہ حیدرآباد ڈائیوسس میں کام کرتی ہیں خدا کے فضل کے لیے. تو کیا نام ہے ان کا نام ہے کیتھرین گل. کیتھرین گل. تو انہوں نے جب ریکویسٹ کی تمام مومنین سے تو اس وقت ایسے سب نے محسوس کیا کہ جیسے ہمارے ہی گھر کی کوئی بات ہے. تو سب نے اپنی دعاؤں کے ذریعے, یہاں کراچی والوں نے بھی اور حیدرآباد ڈائیوسس میں بھی, اور جس کسی نے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے مجھے سپورٹ دی, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یقینی طور پر تھوڑی دیر قبل آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کی والدہ بھی, اس نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا کیونکہ وہ چرچ کے ساتھ منسلک تھی. جی چرچ ریگولر ان کا آنا جانا تھا. ابھی وہ حیات تو نہیں ہے, تو اس وقت انہوں نے بھی پاک ماس کی قربانیاں, جو بھی فادر قربانی چڑھانے کے لیے آتے تھے ان کو قربانیاں چڑھانے کے لیے آتے تھے. میری والدہ صاحبہ نے بلا ناغہ
میرے لیے پاک ماس کی قربانیاں گزرانی، اور اب مطلب چڑھائی انہوں نے فادر جی سے گزارش کی کہ وہ ہر آپ کے ایک لیے سے ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں، تو میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ بچپن سے ہی اٹیچ تھا۔ تو جب انہوں نے سب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے رو رو کے خداوند سے ریکویسٹ کی کہ میرا بیٹا، اس کی زندگی اسے واپس لوٹا دیجیے، تو اب جب کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وہ آج بھی میرے لیے اسی طرح حیثیت رکھتی ہیں کہ جب وہ حیات ہوتے ہوئے میرے لیے دعائیں کرتی تھیں، اور میرا ہر ایک دکھ درد پہلے وہ اپنے اوپر سہتی تھی اور پھر میرے تک، مجھ تک آنے دیتی تھیں۔ تو میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہماری ماں کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ تمام مومنین نے مجھے اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی ہر ایک مورل اور اپنی ہر ایک جسمانی کوشش کے ذریعے مجھے میری زندگی تک پہنچایا، میں ان سب کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خداوند نے میری زندگی میں ایسا معجزہ کیا کہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں تک اس واقعے کو پہنچاؤں۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ خدا باپ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس نے میری زندگی میں ایسا کام کیا کہ مجھے نئے سرے سے پیدا کیا، اور مجھے میرے خاندان میں واپس زندگی بخشی، تاکہ میں اپنی گھریلو اور اپنی روحانی اور اپنی دنیاوی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر سکوں۔ اور آج میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک اچھی فیملی سے نوازا ہے، ایک بہت اچھی بیٹی عطا کی ہے، بہت اچھی شریک حیات مجھے عطا کی ہے، بہت اچھا روزگار ہے، اور پیشے کے لحاظ سے میں سینٹ لارنس کانوینٹ گرلز سیکشن اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے واقعے سے گزرنے کے بعد، زندگی جیسی نعمت دوبارہ ملنے کے بعد، خدا نے مجھے یقینی طور پر نعیم بھائی آپ کا یہ تجربہ ہمارے بہت سارے ناظرین کے لیے تقویت کا سبب ہے، اور ہم اپنی بات کو یقینی طور پر آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جو کا تو چلے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی جانب، اور جیسے ہی بریک سے لوٹیں گے پھر ہم اپنے اسی سفر کو آگے رواں دواں رکھیں گے۔ जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے نعیم بھائی کی باتیں اور ان کے اس ایمانی سفر میں یقینی طور پر ساتھ ساتھ ہیں، اور محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے، اور خدا سے بھی دعا کر رہے ہوں گے کہ خدا ہر ایک کو ایمان کی مضبوطی دے۔ تو ہم جہاں سے سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا، وہیں سے ہم سلسلے کو جوڑتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم نعیم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتا رہے تھے اپنے روزگار کے حوالے سے کہ خدا نے اپنی رحمت ان کی زندگی کے ہر ایک لمحے میں کی ہے۔ جی نعیم بھائی۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس واقعے کے بعد خداوند نے مجھے زندگی کی ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، اچھی فیملی دی، اچھے شریک حیات دی، اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اچھا روزگار دیا، اور اس واقعے کے بعد میں جو ایمان کی تقویت لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی خدا سے گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، آپ نے مجھے میری زندگی میں یہ سہولت نہیں دی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے دنیاوی باپ برے ہو کے ہمیں اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہمارا روحانی باپ ہے وہ ہمیں کیوں کر اچھی چیزوں سے محروم رکھے گا۔ ایمان کی تقویت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے تو ہمیں بھی خداوند کا اس کو اسی طرح سے آؤٹ پٹ دینا چاہیے، جواب دینے کی ضرورت، اسی طرح سے ہمیں جواب دینا چاہیے جس طرح خدا نے اگر ہمارے لیے بڑے کام کیے ہیں تو ہمیں بھی خدا باپ کو اپنا ازلی اور آسمانی باپ مان کے اپنی ہر ایک دکھ درد میں اسے بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ایک قادر ہمارے لیے بہت سے معجزات اور یقینی طور پر نعیم بھائی آپ کا جو یہ تجربہ ہے ایمان کی کیفیت ہے، ہمارے بہت سارے ناظرین کو کی پسندیدہ ہوگی، اور
آپ ہی کی زندگی کے اہم واقعے کو دیکھ کر وہ بھی یقینی طور پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے۔ تو اس ساری صورتحال اور اس خدا کی برکت اور معجزے کے بعد اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کی تیمارداری اور ان کی خبر گیری، ان کے ایمان کی تمام لوازمات کے بعد آج جب آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین تک ایمان کی کیفیت کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ کن چند الفاظوں میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ خداوند اپنے خدا پر بھروسہ مضبوط رکھیں اور کسی بھی حالت میں اپنے ایمان میں ڈگمگائے نہ؟ سب سے پہلے ہمیں خداوند کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے اور باقاعدگی سے ہمیں اپنی عبادات میں جانا چاہیے اور اس بات کا ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ ہمیں یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اس شخصی نجات دہندے کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم دنیاوی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو ہم روحانی ذمہ داریوں کی طرف سے غفلت برتنے میں احتیاط کریں۔ اور ایمان کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ ہر ایک انسان کی دعا کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے بشرطے کہ اس میں ایمان موجود ہو، بشرطے کہ ایمان موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں نے اپنی زندگی کا وہ واقعہ پیش کیا کہ جس کو سننے کے بعد واقعہ ہی کہ دل درد سے بھر جائے گا، لیکن یہ اسی خدا کا نتیجہ ہے جس سے دعائیں مانگی گئیں اور انہوں نے مجھے زندگی جیسی نعمت دی۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس نعمت کے بعد خدا نے مجھے محنت کرنے کے قابل بنایا اور میرے پاس زندگی کی ہر وہ سہولت موجود ہے جس کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، لیکن ہمیں پہلے خدا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ جب خدا ہی گھر نہ بنانا چاہے تو بنانے والے کی جو کوشش محنت رائگاں جاتی ہے۔ تو ہمیں خداوند کے اپنا رہبر بنا کے اپنی زندگی کا ہر ایک کام پائے تک مل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ نہیں بھائی، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے اپنے زندگی کے تجربے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ہم سب کی زندگیوں کا محور و مرکز خدا ہی ہے، اور یقینی طور پر اس نے آپ کی زندگی میں بھی یہ کام کیا ہے جس کا تجربہ، جس کی گواہی اور جس کا ثبوت اور نمونہ بن کر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے موجود ہیں۔ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اور ہماری جانب سے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیشہ آپ کی زندگی پر اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے اور آپ کو اسی مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ایک اور اہم معجزہ، ایک اور اہم زندگی کی کیفیت اور حالت، ایک اور ایمان کا تذکرہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ یقینی طور پر ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے تجربات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل، بہت زیادہ اہمیت ان کی بھی ہماری زندگی میں، لیکن جب ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی دوسرے پروگرامز کی طرح آپ کے لیے ایمان کی تقویت اور ہماری روحانی اور جسمانی ہر دو لحاظ کی زندگی میں توازن اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ رکھنے اور اس واحد سچی ذات پر یقین رکھنے میں ہی ہماری زندگی جو ہے وہ بڑھتی رہے۔ خداوند ہم سبوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور مجھے اپنے پورے گڈ نیوز کے ٹیم کی جانب سے اجازت دیجیے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے امید ہے کہ آپ ان پروگرام سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جیون کی کھوج میں نکلا رے یسوع پایا۔